ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 5:45 और सुप्रीम कोर्ट इस पे नज़रें हैं पाकिस्तान के अवाम की, और ये तवक्को की जा रही है कि ये फ़ैसला जो आएगा इससे ये तय हो जाएगा कि वज़ीर आला जो है वो पंजाब का कौन है। लेकिन अब ये फ़ैसला आने के बाद ही हमें अंदाज़ा हो सकेगा। बहरहाल हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है। आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है अदालतों पे क्रिटिसिज्म की। अभी जो है वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद वो क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, बाइकॉट भी कर रहा है, एहतजाज भी कर रहा है। लेकिन 3 महीने पहले हमने देखा कि एक कैंपेन चली, अदालतें रात को क्यों खुलीं, और फिर उसके कंटेक्स्ट में और भी बहुत सी बातें होती रहीं, वो भी इसी तरह का क्रिटिसिज्म था। मेरा एक सवाल ये है कि ये मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ये पॉलिसी हमारी सियासी जमातों की क्यों रही है, और आप समझते हैं कि यही बड़ी कारामद पॉलिसी है जिससे मकासद हासिल हो जाते हैं? इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं हो सकती जो कासिम सूरी की रूलिंग को बाकी रूलिंग से मिलाए। 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, उसको कासिम सूरी की रूलिंग से जो है लगाए। मुझे ये बताएं कि 2018 की असेंबली जिसने इमरान खान साहब को मुंतखब किया था, क्या इमरान खान साहब की अक्सरियत थी? नहीं थी। कैसे मुंतखब हुए थे? 7 के 8 इत्तेहादी जमातें, GDA, MQM, PMLN, BNP, बाप, 7-8 जमातों के इत्तेहाद से एक इत्तेहादी हुकूमत बनी। आइन कहते हैं आपने कैसे हटाना है? मुझे ये बताएं कि ये आइन को हम कहां भाड़ में फेंकें? वज़ीर आज़म को उठाना पड़े। कल अदालतों ने कहा आप मिठाइयां खा रहे थे जब हमने फैसला किया। कहते हैं ये लॉ ऑफ नेसेसिटी था, जहां पे दानिश्वर कह रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है 8 मार्च को। 22 मार्च तक उस पर वोटिंग करानी थी। स्पीकर ने कहा कि यहां पे एक बहुत बड़े अमरीका इजलास हो जिसे अमरीकी मंदूब भी शरीक है, जिस अमरीकी ने 7 मार्च को साजिश कर दी थी। चुनांचे इजलास 28 को होगा। यह नजीर थी कि हमारे कन्वेंशन सेंटर भी था, नहीं किया। किसको क्या वायलेट हो रहा था? आइन। चलो छोड़ो, थोड़ा तजावुज हो रहा है, समझा गया। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी 5-6 दिन पहले इंटरव्यू में 5-6 दिन और मिल जाते, क्या करते आप? क्या मुल्क में आप फसाद फैलाते? क्या वो करते? आपने जादूगरी करनी थी। वो मैजिक, जो ब्लैक मैजिक आपको जस्टिस साकिब ने सारा के सिखा रहा है, क्या आप वो चलाते? मुझे हैरान होता हूं कि एक कानूनदान वो ये बता रहे कि कासिम सूरी का फैसला जो था, जिसमें वो आइन कहते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये ठीक है। फिर आइन को जो बनाने वाले थे वो कितने अहमक थे, जिन्होंने इतना बड़ा कॉन्सेंसस किया। किसी को यह नहीं पता कि आइन 56 का टूटा था तो पाकिस्तान टूटा था। 73 के आइन को आप हाथ लगा के देखें, सॉफ्ट इंटरफेरेंस, सदारती निजाम, तो आप देखें इस मुल्क का क्या हशर होता है। असल में क्राइसिस ये कि थोड़ी थोड़ी मुफादात माली, और हमारे वकील, बड़ा मुझे खुशी होती है जी, हर तरह की राय मौजूद है, आइन के ऊपर ही मौजूद है। आप आइन ने कहां कहा है कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे? आपने अगर ये मुशकाफी निकाली है, अब इसका ताल्लुक सूरी के फैसले से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि आपने 25 वोट आपने कैंसिल किए। आप अगर उसको ना निकालते तो रन ऑफ इलेक्शन होने नहीं था, उनका दोबारा इलेक्शन हो जाना था। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना था। इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन यही किया कि आपने पार्लिमानी पार्टियों ने कहा जी, ये रिव्यू पिटीशन क्या है कि जी पार्लिमानी पार्टी ने हमें कोई हिदायत नहीं दी, और आइन पार्लिमानी पार्टी कहता है। उन्होंने कहा नहीं, आपको पार्टी सदर की हिदायत आ गई थी, चुनाचे आप डिस्क्वालिफाइड हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, आप ये कहते हैं नहीं, इट्स अदर वे अराउंड। तो खुदा के वास्ते मेरे जैसे जाहिल आदमी के लिए भी कोई पाकिस्तान ऐसा बनाए। कानून एक ऐसी चीज है कि एक गरीब अनपढ़ जाहिल आदमी को समझ आनी चाहिए। आइन एक ऐसी चीज है कि उसको हम हर आदमी को समझ आनी चाहिए। ये मेरे लिए बनाया गया है, कुरान मेरे लिए आया है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है। देखिए इसमें वंस बिटन ट्वाइस शाय। इस कोर्ट के ये जजेस बैठे हैं, मैं तो एतबार नहीं करता हूं। सवाल तो ये भी है कि अगर आपको जजेस पर या बेंच पर एतराज है तो आप बाज़ाब्ता जो तरीक़ाकार है उसके अकॉर्डिंग एतराज़ क्यों नहीं उठाते ना? अब आप मीडिया पे आके इतना शोर कर रहे हैं, बाइकआउट की बातें भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी आप अदालत में कर रहे हैं, बीच में आप साइड पे होके बैठ भी रहे हैं, लेकिन आप बाज़ाब्ता एतराज़ नहीं उठा रहे। असद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
جی میں نئے صاحب سے ایک سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں. نئے صاحب جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو دوست مزاری صاحب کی رولنگ سے، تو کیا اس میں بنیادی فرق یہ نہیں ہے کہ قاسم سوری صاحب کے کیس میں جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس کا ہیڈ اور پارٹی ہیڈ یہ ایک ہی پیج پر تھا، اور پارٹی ہیڈ سے پارلیمنٹری پارٹی کو کنوے ہوا اور وہاں سے اراکین کے پاس گیا؟ یہاں پر یہ لنک مسنگ ہے. یہاں پر جو دوست مزاری والی رولنگ ہے اس میں پارٹی ہیڈ اور باقی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، اور کیس یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کی جو نے پارلیمنٹری پارٹی کو کنوے ہی نہیں کیا، یعنی رکن اراکین کو اپنی پالیسی ہی نہیں پتا تو وہ اس کے مطابق کیسے ووٹ ڈالیں گے. یہ تو خفیہ خط ایسا لگتا ہے کہ معلوم ہو گیا. تو یہ دونوں کیسز میں فرق نہیں ہے، ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اسد صاحب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات دوبارہ دہرا دوں، جوش خطابت میں شاید میں سمجھا نہیں پایا کہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ جو تھی اس نے ایک آئین پاکستان کو انڈرمائن کیا ہے. وگرنہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، جب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کل یہ کہا کہ ہم نے کو گھر بھیجا، تو یہ فیکچوئل چیز نہیں ہے. ان کو انہی بندوں نے گھر بھیجا جن بندوں نے ان کو منتخب کیا تھا. 177 ووٹس ملے، جن میں سے کوئی 13-14 اتحادیوں کے ووٹس تھے اور باقی ان کے اپنے ووٹس اپوزیشن کے. اور یہی آئین کہتا ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے، اس کا یہ پروسیجر ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہتھوڑا مارنا ہے، ٹینک لے کے جا کے ججز کے بعد کھڑے کر کے پیچھے کو حلف لینا ہے یا کسی کو ہٹانا وزیر اعظم کو، وہ بھی ہم طریقہ کار پاکستان میں 15-20 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اب آگے جی دوسری کا جو کیا ہے رولنگ، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو جو مزاری نے رولنگ کی غلط کی ہے. آئین کہتا ہے پارلیمانی پارٹی، لیکن اس نے جو کیا آج سپریم کورٹ نے آج یہ کہا ہے، جب وہ ایک یک طرفہ قسم کا کیس سن رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے قاسم سوری نے کہ اس رولنگ پہ انہوں نے کہا جی انہوں نے 2018 کے فیصلے کا، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا 2018 PLD 2018 SC 370 8 ججز کا فیصلہ ہے، اس کا دے دیتے تو ہماری بات ہو سکتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بات کی ہے، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات الیکشن کمیشن نے کی ہے اور اس فیصلے میں اب اس کا پیراگراف 40 کے اندر پارٹی پریزیڈنٹ جو سربراہ ہے اس میں بتایا ہوا ہے. تو قاسم سوری نے اپنے طور پہ غلط کی ہے تو بھی انٹرپریٹیشن آئین نہیں توڑا. میں جب آپ کہتے ہیں تو میں خدا گواہ ہے کہ میرے اوپر مجھے بالکل میں ہل جاتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات جہاں سوچنے سے قاصر ہے کہ قاسم سوری کی رولنگ کو ہم ڈیفینڈ کریں اور یہ کہ سسٹم کے اندر صحیح ہے. اچھا جی نیازی صاحب ٹھیک ہے، سسٹم کو نہلا کے رکھ دیا. میرا خیال ہے عارف چودھری صاحب سے اور راجہ عامر عباس صاحب سے اس پہ رائے لے لیں. فیصل صاحب دانش کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں بیٹھے. عارف صاحب سے لے لیں. عارف صاحب بڑی دیر سے عارف بھائی عارف چودھری صاحب سے اس پر میرا خیال ہے یہ عارف چودھری صاحب کیا فرق ہے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور دوست مزاری کی رولنگ میں؟ رولنگ کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اس رولنگ کے لیے آئین کا حوالہ دیا جا رہا ہے. میں حیران ہوں، میرے اپنے دوست بہت پیارے ہیں، آج اتفاق سے ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا اس انداز میں موقع مل رہا ہے. اتنے جذباتی ہو چکے ہیں کہ قرآن سے شروع کرتے ہیں اور کہاں قرآن پاک اور کہاں آئین پاکستان، ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور اس کو سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے اور سب کو کہہ دیا. یعنی اگر انہیں میں یہ سوال کروں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں یا وہ جو ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے کس کے مینڈیٹ کے تحت جا کے پیش ہو رہے ہیں، ان کی ایک پارٹی کی طرف سے، ایک فرد کی طرف سے، اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو نظر انداز کر کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے یہ فاضل دوست جو اس وقت جذبات کی اس رو میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ وہ یعنی انہیں کبھی کہیں کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں، یا ہمیں کم از کم میرے بارے میں کہہ دیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ کسی کو اس کے ساتھ یوں ملا ہوں یا ساری زندگی اسی طرح بغیر کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوئے یا کوئی اس طرح کے عہدے قبول کیے اپنی ایک وکالت اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جتنی تھوڑی بہت سمجھ ہے. تو آپ خدا کے لیے اس حد تک تو نہ آگے جائے نا. یعنی ایک ایسا ماحول آپ نے پیدا کر دی. یقین میرے لیے اب اتنے چینل پہ اتنی باتیں ہوتی رہی ہیں، پہلی دفعہ میں نے اپنے سر میں درد محسوس کیا ہے، اور وہ درد اس لیے محسوس کیا ہے کوئی اور نہیں تھا، میرا اپنا جگر، میرا اپنا دوست ہے جس کے ساتھ میرا پیار کا تعلق آج کا نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے جی. اور وہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ جی عام آدمی کو سمجھ. بھئی اگر عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے تو آئین پاکستان عام آدمی نے بنایا ہے.
آئین پاکستان کو بنانے کے لیے اتنے ذہن جو تھے وہ اسی لیے استعمال ہوئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو لکھا تھا کہ اس میں آرٹیکل 84(3) میں یہ لکھا تھا کہ آئین کی جو وضاحت کرے گی وہ سپریم کورٹ کرے گی، اور فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے میں سپریم کورٹ لے گی، اور یعنی سپریم کورٹ کو جب اختیار یہ دیا گیا تھا اور عدالتیں بنائی گئی تھی تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، قتل کا معاملہ ہے، فلاں بندے نے کہہ دیا جی فلاں نے قتل کیا، اس کو کیوں نہیں آپ مار دیتے جناب فوری طور پر؟ اس میں بحث ہونے کی یا دلائل سننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو عرض کروں اسد صاحب، جو فرق ہے یہ قاسم سوری والا کیس جس کی آپ یہاں بات ہو رہی ہے، وہ قاسم سوری والا وہ کیس ہے جو ان کی رولنگ تھی اس معاملے میں، جس میں انہوں نے یعنی الیکشن کروانے کی بجائے اپنی اس یعنی لا منسٹر کے کہنے پہ اجلاس جو تھا اسے پروڈاک کر دیا تھا، اور رولنگ جو ان کی ریکوزیشن تھی اسے مسترد کر دیا تھا۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ پریزیڈنشل ریفرنس تھا جس کا انہیں حوالہ دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ جو ہوا تھا پریزیڈنشل ریفرنس میں ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63 کی وضاحت مانگی گئی تھی، سوالات رکھے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63 جو ہے اس میں جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو ڈیفیکٹ کر رہا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات متنازع ہے یا جو بھی ہے، یہ اب نہیں دیکھی جا سکتی۔ نیا کوئی کیس آئے گا اس کی میں یہ چیز دیکھی جائے گی، اور کورٹ اس کو اوور رول کر کے کوئی نئی فائنڈنگ دیتی ہے یا نئی بات کرتی ہے تو اور ہے۔ اس وقت تو معاملہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ الیکشن پنجاب کے چیف منسٹر کا تھا، اور اس سلسلے میں گئے ہوئے تھے عدالت میں کہ جناب یہ کیسے کیا جائے۔ عدالت نے اس میں ہولڈ کر دیا کہ جناب یہ الیکشن اس طرح ہوگا، فلاں تاریخ کو ہوگا۔ وہاں کینڈیڈیٹ یہ سیکنڈ تھا، یہ میں اپنے بڑے بھائی بڑے تو نہیں ہے میرے ہم عمر ہے میری، صحیح ہے ایک اچھا حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ الیکشن جو تھا نا یہ پہلا الیکشن نہیں تھا، یہ الیکشن یعنی وہ تھا جو سیکنڈ پول تھا چیف منسٹر کے الیکشن کا۔ اس میں نہ کینڈیڈیٹ بدلے جا سکتے تھے اور نہ کوئی اوپینین بدلی جا سکتی تھی۔ یہ الیکشن جو تھا رن آف الیکشن تھا، اس میں جو فیصلہ کیا گیا وہ اچھا۔ اور دوسرا پارلیمانی پارٹی کا جو لفظ ہے یہ آئین میں جسے یہ قرآن کے بعد ساتھ کہہ رہے ہیں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی۔ عارف چوئی صاحب آپ کا نقطہ نظر آ گیا ہے۔ سعدیہ افضال صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری سینئر اینکر پرسن ہے۔ سعدیہ صاحبہ کیا فورسی کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک اور بھی پہلو ہے سائیڈ لائن پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ تقریباً آج 3 روپے 32 پیسے انٹر بینک میں وہ بڑا ہے، روپے کی بے قدری ہوئی ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، اور باقی جو مسائل ہیں عام لوگوں کے، دال روٹی کے، سبزی کے، کھانے کے، بہت گمبھیر ہیں۔ لوگ اپنے بجلی کے بل سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا فیصلہ آنے کے بعد وہ سٹیبلٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں، کسی حد تک آ جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیجان بڑھے گا؟ سعدیہ۔ بالکل فیصل، دیکھیں یہ جو آپ نے ایشوز گنوائے ہیں یہ روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے آج ڈالر کا ذکر کر دیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا جو بینکوں میں پاکستانی روپیہ پڑا ہوا ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے معیشت کے مسائل حل کرنے ہیں، کہیں پر کسی کا بھی بیان جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ کو سامنے نہیں آتا۔ بس ہم کر دیں گے، ہم نے چوروں سے جان چھڑا لی، ورثے میں ہمیں یہ مل گیا، اب آگے جو ہے وہ بہتر پالیسی ہوگی، مشکل فیصلے کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس پر کہیں پر کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ پنجاب میں پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ وہاں پر ایک کرائسس ہے، ایک آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ وہاں کون جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالے گا، یہی معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں بڑی سمپل سی، دیکھیں میں زیادہ کوئی بہت بڑی قانون دان تو نہیں ہوں، ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر کے اور آرٹیکلز پڑھ کے اور عارف چودھری صاحب جیسے لوگوں سے یا دیگر جو راجہ عامر عباس صاحب ہیں ان سے جو ہے وہ اپنی رائے بناتے رہتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں، اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے نا کہ آپ آئین بنانے کا حق کس کا ہے، آپ کے آئین ساز کون ہیں، کس کا کام ہے لیجسلیشن، کس کا کام ہے قانون سازی، وہ آپ کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آئین کی تشریح کا حق یا اختیار وہ تو سپریم کورٹ کا ہے، وہ تو آپ کے ان ججز کا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، اس پر تو سب متفق ہیں۔ اب 63A کی تشریح کرنے والے کون لوگ ہیں؟
وہی ججز ہیں, وہی آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے. اب وہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پرابلم ہے, آپ گئے میں ریویو کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری پٹیشن سنیں, لیکن پھر ہر چیز کو آپ اپنے مفاد سے جوڑ دیتے ہیں. اب آج یہی ججز جو آپ کو بہت برے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے یا آپ کی بات نہیں مان رہے, چاہے وہ فل کورٹ نہ بنا کر ہے یا کسی اور. کل تک میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں, کل سے میں کہہ رہی ہوں کہ انہی ججز کے موترف سے یہ تمام لوگ ٹی وی پر آ کر کہتے تھے کہ جی بالکل تاریخی فیصلے دے دیے ہیں, بہت بڑے فیصلے دے دیے ہیں, آج تک پاکستان کی عدالتی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے. اس رات ہمیں یاد ہے جب سپریم کورٹ کھل گئی تھی رات کو 12 بجے, تو کیا کہا جاتا تھا کہ دیکھیں آدھی رات کو یہ کورٹس کھل گئی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس وقت قاسم سوری کی رولنگ کو لے کر یہ کہا جاتا تھا کہ کسی ڈپٹی اسپیکر کی یا اسپیکر کی رولنگ یا ایوان کی کارروائی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی, تو کیوں یہ چیز ہو رہی ہے. بہرحال اس پہ بڑا واضح سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ آ گیا, اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا قاسم سوری کی رولنگ کو. لیکن تب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آج حکومت میں ہیں, جو آج انہی ججز کے خلاف بات کر رہے ہیں. کل کو یہ ججز اچھے تھے, آپ کے مطابق ساری چیزیں چلیں تو یہاں پر سب اچھا ہے. یہاں پر حق اور باطل آپ کی مرضی کے مطابق ہے. میں سارے ہی پولیٹیشین, ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا یہی رویہ رہا ہے, ان کی یہی روش رہی ہے کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں, تمام ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہوں, جو ہم کہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے خلاف جائیں گے, آپ ہمارے اگینسٹ جائیں گے تو آپ تو غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں, آپ تو باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. اور عوام ایسے میں جو روز اس مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ جو روز صبح سے رات تک ہم نے ڈرامے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تماشے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کی پریس کانفرنس آ رہی ہے, جوابی پریس کانفرنس آ رہی ہے, ایک پہ الزام لگ رہا ہے, دوسرے پہ الزام لگ رہا ہے. عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ اپنے معاملات خود حل کر نہیں سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ادارے ہماری مدد کریں, ادارے آئیں, اور پھر جب ادارے آتے ہیں تو بھی آپ سیکھتے ہیں کہ جی یہ ہم اپنی ڈومین سے باہر کیوں نکل رہے ہیں. صحیح. آپ کی بات پہ حفیظ اللہ جانی صاحب مسکرا رہے ہیں. ایک چیز اگر فیصل آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے 20 منٹ. آپ کو اندازہ نہیں کہ عارف چودھری صاحب میرے 50 سال یا کم و بیش 48 ایئرز کے دوست ہیں, اور عام دوست نہیں ہے. انہوں نے تو جان اسی لیے آپ نے سرحد لگایا ان کو. مجھے پتا ہوتا ہے یہ بیٹھے ہیں تو میں اسٹیش کے ساتھ نہ بولتا, میں دبک کے بولتا ہوں. میں نے دیکھا کہ سعدیہ جو بولی ہے تو وہ صحیح اپنے استاد میں بتائے, راجہ عامر صاحب اور عارف چودھری صاحب. اس کے بعد ان کو یہی بولنا چاہیے تھا. میں اس بات پہ ہنسا ہوں کہ مجھے عارف چودھری صاحب کو میں اپریشیٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح تربیت دی ہے. جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اور سیاستدانوں پہ جو غصہ نکالا ہے تو صحیح تربیت ہے. میں اور لوگوں کے بھی نام لے سکتی ہوں, لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے راجہ عامر عباس ہے اور عارف چودھری ہے نا, تو پھر اسی لیے میں نے ان کا نام. لیکن سعدیہ میں تو خود ان کی تربیت, عارف تو خود میرا استاد ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے فیصل صاحب, کیونکہ 15-20 منٹ رہ گئے ہیں فیصلہ آنے میں, تو میں ٹیکنیکل کوشچن راجہ عامر عباس صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی فریق عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دے تو کیا وہ فریق فیصلہ آنے کے بعد ریویو میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس میں یہ جو بائیکاٹ کا لفظ ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. یہ کیس ہفتے والے دن شروع ہوا, ایک روز پورے وہاں پہ آخری اوور میں بائیکاٹ ہوا, جی لائرز پیش ہوتے رہے. پھر اس کے بعد کل کے دن رات 9 بجے تک اس کی کارروائی چلی, اور 9 بجے تک تمام کے تمام جو رسپونڈنٹس ہیں, یعنی کہ ڈپٹی اسپیکر ہو گئے, حمزہ شریف ہو گئے, ان کے لائر, اور ایون فاروق نائک صاحب آرگومنٹس کرتے رہے, عرفان قادر کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ریٹن جواب بھی اس پوری پٹیشن کا دیا کہ جناب ہم لکھ کے دیتے ہیں, ہمارا سٹانس یہ ہے. اب لاسٹ اوور میں جیسے آپ نے کہا اگر وہ نہیں آتے تو عدالتوں میں یہ ہے کہ عدالت جو اویلیبل ریکارڈ ہے ان کے جوابات ہیں, اور کل کا آرڈر اگر آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے دا کیس واز ہرڈ ایٹ لینتھ آن میرٹس. تو یہ تمام چیزیں ہوگی. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے قانونی طور پہ. اور اس کے علاوہ ریویو میں جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ریویو میں جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. یہ ان کا ایک آئینی حق ہے, انہیں ریویو میں جانے کا پورا حق حاصل ہے. اور ریویو میں تب جائیں گے کہ جب یہ فیصلہ ان کا یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف آ گیا. اب جیسے آپ نے کہا کہ 20-25 منٹ رہ گئے ہیں فیصلہ آنے میں, اور بات ہو رہی ہے جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا
کہ جناب اب اگر ہم پلین ریڈنگ کی بات کرتے ہیں، ابھی جیسے کہ نیازی صاحب نے خود کہا کہ اسپیکر کا جو سا فیصلہ ہے ڈپٹی اسپیکر کا وہ غلط ہے. اب دو چیزوں کو آپس میں ملانا، کیونکہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو 25 ووٹ یا 20 ووٹ کاؤنٹ سے باہر رکھ دیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کی ریویو پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو جب اس پہ فیصلہ آئے گا تو اس پہ ریویو الاؤ بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئین میں چونکہ نہیں لکھا، یہ غلط ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ قوم اس وقت واقعی ہی خوش ہے اس فیصلے سے کہ جس میں لوٹوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی جس کے نشان پہ وہ آتے ہیں، جس کی لیڈرشپ پہ وہ ووٹ لیتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایک روز اچانک ون فائن مارننگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر جاگ گیا. اب بات ہو رہی ہے آئین کی، تو اگر آرٹیکل 63 میں جو سمپل انگلش لکھی ہے اس نے یہ جو ووٹ ہے 4 پوزیشنز میں آپ کو اجازت نہیں کہ یہ آپ کے ضمیر کا ووٹ ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ یہ آپ کے پارٹی ہیڈ کا ووٹ ہے. اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ ووٹ پارلیمانی پارٹی کا ہے اور جو پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس سے آپ 1 سینٹی میٹر بھی نہ لیفٹ جا سکتے ہیں نہ رائٹ جا سکتے ہیں. سو دس از واٹ دی کانسٹیٹیوشن سیز. اچھا میں ایک کامنٹ کرنا ہے فیصل، اس کے بعد میں نے ایک سوال ریز کرنا ہے راجہ عامر عباس صاحب کے لیے اور عارف صاحب کے لیے. کامنٹ یہ کرنا ہے کہ جو بات فیصل اٹھائی تھی اپنے اسد صاحب نے اور پھر وہ خاصی جذباتی ہو گئے ہمارے انٹلیکچوئل مینٹر حفیظ اللہ نیازی صاحب اس حوالے سے قاسم سوری نے جو فیصلہ کیا ایز ڈیپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، اس کا انڈیویجول فیصلہ نہیں تھا. وہاں پر ایک پوری پارٹی، پارلیمانی پارٹی اور ایک بہت بڑی جو سیاسی جماعت تھی، اس نے ایک پولیٹیکل مسچیف کرنے کی کوشش کی، غلط کیا. کنونشن سے ہٹ کے انہوں نے آرٹیکل 69 کا سہارا لیا آئین کا، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے سامنے جو پولیٹیکل چیلنج تھا اس چیلنج سے وہ جان چھڑاتے. ساتھ انہوں نے ایک آلو برانچ بھی آفر کی الیکشن کی، غلط تھا وہ. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، اس کے بارے میں ایک نیا انہوں نے پرنسپل اسٹیبلش کر دیا کہ آرٹیکل 69 کوئی فائر وال نہیں ہے. تو قاسم سوری نے جو کیا وہ ڈیفینیٹلی طور پہ وہ بھی پولیٹیکل ایڈونچرزم تھی، پوری پارٹی اس پولیٹیکل ایڈونچرزم میں شامل تھی، پارٹی کے چیئرمین سے لے کے سارے کے سارے. یہاں پر جو ایڈونچرزم کی گئی ہے جو دوست محمد مزاری نے کی ہے یہ بھی پولیٹیکل ایڈونچرزم تھی. اس کے پیچھے دونوں بالکل آپس میں ملتے جلتے بالکل نہیں ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. یہاں پر ایک جنرل الیکشن ہوا آلموسٹ، جو اس کی حیثیت جنرل الیکشن کی تھی، اس کے نتیجے میں ایک نئے چیف منسٹر نے بننا تھا، ونرز نے اپنا سوٹ کرنا تھا. لیکن دوست محمد مزاری نے وہاں پر ایک گمک کی، انہوں نے بھی بالکل غلط کیا. اور اس پولیٹیکل ایڈونچرزم کے پیچھے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کھڑی تھیں، جیسا کہ اب واضح ہو گیا ہے. تو دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں پولیٹیکل ایڈونچرزم تھیں، دونوں کے راستے میں سپریم کورٹ آ گئی ہے اور پبلک اوپینین آ گئی ہے. اچھا اب جو سوال میرا ہے جو عارف صاحب سے بھی راجہ عامر عباس صاحب سے بھی، وہ سوال یہ ہے کہ یہ بات سینکڑوں دفعہ دہرائی گئی کہ سپریم کورٹ کا 17 مئی 2022 کا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے بڑا غلط کر دیا، اس سے ابہام پیدا ہوا. لیکن آرٹیکل 63A جس کو ہم لوگ اب سینکڑوں دفعہ پڑھ چکے ہیں اور جو 98 سے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی تو بیسک لینگویج یہ کلیئر کرتی ہے کہ جب کوئی ڈیفیکٹرز ہوں گے اور پارٹی اس کے خلاف پوزیشن لے لیتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی ای سی پی کو ان کو 1 مہینے کے اندر ڈسکوالیفائی کرنا ہے. یہ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ دونوں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اگر سپریم کورٹ کا 17 مئی میں جو انٹرپریٹیشن آئی ہے آرٹیکل 63A کی وہ نہ بھی آتی تو یہ جو 25 لوگ تھے منرف اراکین ان کو تو ڈسکوالیفائی ہونا ہی تھا. اس کا جواب بریک کے بعد ڈائنامک ایفیکٹ تھا وہ تو ہونا ہی تھا. جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بریک کے بعد، ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے 92 نیوز کی خصوصی نشریات میں. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے. اس موقع پر چودھری سالک بھی موجود تھے. لگ رہا ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے چودھری شجاعت صاحب کو انہوں نے ابھی تک آن بورڈ لے رکھا ہے. بہرحال سچویشن تو انفولڈ ہوگی یہ ڈیسیژن آنے کے بعد. جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے راجہ عامر عباس صاحب بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے سوال کیا تھا میں جی عارف چوہدری صاحب آپ رسپونڈ کریں. جی اس میں پھر رائے صاحب بھی کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں عرض کروں گا کہ اصل میں یہ جو ڈیفیکشن کلاز انٹروڈیوس کروائی گئی تھی مقصد اس کا یہ تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور ایسا نہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہیں وہ پیسے دے کر یا کسی بھی کنسیڈریشن سے فوری طور پر وہ پارٹی کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں، اپنے پارٹی لیڈر کو نقصان پہنچا کے.
اور وہ اقتدار کا سسٹم جو ہے وہ تہہ و بالا ہو جائے. لیکن جب تک یہ تشریح نہیں آئی تھی یہ جو اس کی یہ جو کانسیکوینسز رکھے گئے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اختیار انہیں دے دیتے ہیں کہ جی وہ ووٹ کاسٹ کر لیں, وہ ووٹ کاسٹ کر کے جو نقصان انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کر لیا. اس کے بعد کی بات ہے کہ جناب وہ پھر جا کے الیکشن آپ انہیں بھیجتے ہیں ان کے لیے ڈیکلیریشن, اور وہ ڈیکلیریشن مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا, لمبا پروسیس ہے. اصل بات جو تھی وہ جو روح تھی اس کی لیجسلیشن کی, وہ روح جو ہے وہ بالکل پوری نہیں ہو رہی تھی. تو اس انٹرپریٹیشن نے وہ روح جو ہے اس کی تسکین کر دی, اور کم از کم یہ ہو گیا کہ اس کے بعد ایک بند باندھ دیا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا عرصہ اسی کوشش میں رہیں کہ اس پارٹی کے لوگوں کو آپ جب چاہیں یعنی الیکٹڈ ممبر جو ہیں انہیں اپنے ساتھ ملا کر سسٹم کو آپ اس کی کایا کلپ کر دیں. جہاں تک باقی اس کے پہلوؤں کا تعلق ہے وہ آپ یعنی وہ موجود رہیں گے, لیکن کم از کم یہ اختیار, ہاں یہ ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی اپنے طور پر خود پارٹی کسی چاہتی ہے کہ جی اپنے لیڈر کو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتی ہے تو وہ پارٹی کر سکتی ہے, لیکن وہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح مل کے انہیں لے کے اور ان کی بنیاد پر آگے نیا سیٹ اپ جو ہے اس کو بنا دیں اور راستے میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر دیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب کم از کم پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ یقینی ہوگی. ابھی تک تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جس طرح, لیکن جب الیکشن ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ کم از کم 5 سال تک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر سکے گی. جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر ووٹ پہ جائیں گے, اور لوگ اگر نہیں پسند کرتے ان کی کارکردگی کو. ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے عارف چوہی صاحب کی بات سن لی, لیکن میرا اس کے ساتھ ایک سوال بھی لے لیں رسپونڈ کرتے ہوئے. یہ آرٹیکل 63A کی اب تشریح کی ضرورت ہے یا مادری زبانوں میں ترجمے کی؟ دیکھیے تشریح تو اس میں کسی قسم کی نہیں ہے. ترجمہ اور تشریح جو ہوگی وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ہوگی جس کو ڈپٹی اسپیکر نے اپنا بیس بنایا اور رولنگ دی, اور سپریم کورٹ کہے گی ہمارا اسی بینچ کا فیصلہ ہے کہ اس فیصلے میں ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جی جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو اختیار ہے, اس کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بائنڈنگ ہے, بلکہ وہ کہے گی کہ ہم نے بڑا کلیئرلی کرسٹل کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ اٹ از دا ڈائریکشنز وچ آر ایشوڈ بائی دا پارلیمانی پارٹی. آپ کے علم میں ہوگا ابھی عباسی صاحب کہ ابھی حالیہ یو کے میں آپ نے دیکھا کہ بورس جانسن کو جو انہوں نے ریموو کیا, یہ کیسے کیا؟ کیا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا؟ ان کی پارلیمانی پارٹی کو اتنا زیادہ اختیار دیا انہوں نے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو پرپز ہے انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. اب اسی طریقے سے جو پارٹی صدر ہے, صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 یا 4 اوکیزنز ہیں جس میں پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا ہے کہ ان کا ڈیسیژن ہے. ایک پرائم منسٹر سی ایم کی جو چناؤ ہوتا ہے اس میں, یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن, منی بل ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے علاوہ جو تمام پالیسیز ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ہی چلیں گی. جو مینیفیسٹو ہے وہ پارٹی ہیڈ کا ہی چلے گا. اونلی فار دیز 4 اوکیزنز. اور اس میں کہا گیا کہ جناب اگر پارلیمنٹ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اگر پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں تو کیا یہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس کو ایک شخص جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ پورے پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں. راجہ صاحب قطع کلامی کی معافی اپڈیٹ کر دیں ہم اپنے ویورز کو کہ ججز اس وقت کمرہ عدالت میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. 5:42 ہیں اور ججز جو ہیں وہ اس وقت کمرہ عدالت میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اب اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے میں تھوڑی دیر باقی ہے. کچھ دیر میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور جو مولانا کا ملنا جو ہے ان کے ساتھ چودھری شجاعت کے ساتھ وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. جی اس کا مطلب چودھری شجاعت کی آگے بھی ضرورت پڑنی ہے. چودھری شجاعت کی ضرورت. اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا وہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب, اور وہ اجلاس جو ہے وہ کابینہ کا کل پہ چلا گیا ہے. تو اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے اپنے طور پر. اگر فیصلہ آنے میں کچھ لمحات ہیں فیصل, تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ کامنٹ تو کریں کہ اب سوچ کیا رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے پاس. کیا ڈاکٹر صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے فیصلہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہ ہے جتنا آپ سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو مولانا کی جو میٹنگ ہے
چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چودھری شجاعت حسین کی مزید ضرورت آگے پڑنی ہے. یہ مولانا کو بھی پتا ہے کہ شاید فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ آئے. ہاں شاید مولانا کو بھی اندازہ ہے کہ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئے گا، اور فیصلے میں کوئی گنجائش ہے جس میں چودھری شجاعت کا دیکھیں فیصلہ آ جائے گا. میرا تو استدلال یہ ہے کہ پاکستان میں بلیک اینڈ وائٹ لیگل لاجک پہ فیصلے نہیں آتے، کیونکہ اسی پینل میں سے کسی نے بہت شور مچایا جب میں نے ایسے کہا. یہاں فیصلے آتے ہیں کہ سسٹم کی کیا منشا ہے، اور دنیا میں صرف 20 جورسڈکشنز ایسی ہیں اصل جہاں پہ عدالتیں جینون سینس میں آزاد ہیں. 2 نارتھ امریکن کنٹری، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ 4 ہو گئے، 15 EEC کے لوگ، ایک اسرائیل ہو گیا، اور پھر بعد میں انڈیا کو اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک. باقی کہیں پر بھی عدالتیں آزاد تو ہے نہیں. تو ہم نے ایک فکشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتیں فیصلے کر سکتی ہیں. عدالتیں بڑی مشکل سے فیصلے کرتی ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمیں انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے، آزاد رکھا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے چھڑوایا عمران ریاض کو. تو اس حد تک عدالتیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اب بڑے معاملات میں عدالتیں کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں ابھی 15 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. 15 منٹ میں نہیں، چند لمحات میں. جی فیصل جی اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے دہرایا اس بات کو کہ بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب کو یہ لگ رہا ہے، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 دن بعد پرویز الہی صاحب کہیں حکمراں اتحاد کے امیدوار بن کے سامنے نہ آ جائیں؟ پہلے تو میں ذرا جو میرے 2 بھائی بیٹھے ہیں، خصوصاً عارف چودھری صاحب جن کی میں محبت میں سرتا پا گرفتار ہوں، ایک وہ سنا ہے راجہ صاحب فرما رہے ہیں یا کسی نے کہا جی قوم بڑی خوش ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ میں شاید قوم میں نہیں ہوں. پھر میں نے سوچا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو انہوں نے شامل کیا یا نہیں کیا کہ قوم جو ہے اس پہ خوش ہے. اب ذرا تھوڑی سی بات سن لیں جی کہ یہ فرما رہے ہیں عارف صاحب، اور ان کی دانش کا بڑا قائل ہوں، یہ سے وکیل بھی نہیں، دانشور بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ جو ڈیفیکشن کلاس ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. خواجہ ناظم الدین کو جب نکالا گیا تھا تو گورنر جنرل نے بلایا، ادھر دائیں ہاتھ پہ ایک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے گا جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں یہ گن ڈال کے گئے ہیں. جنرل سکندر مرزا لیفٹ سائڈ بیٹھے، کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان. انہوں نے کہا صاحب آپ ریزائن کر دیں. یہ ابھی آئی ہے ٹیئر میموائرز، شاید حامد صاحب کی کتاب، ان کے والد بریگیڈیئر حامد نے لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کہا آپ ریزائن کر دو. سر کیوں کر دوں؟ خواجہ ناظم الدین کو فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ریزائن کر دیں، آپ نااہل ہیں، آپ وہی ہے کرپٹ ہیں. لیاقت علی خان کو جب کہہ دیا کہ سافٹ اگینسٹ انڈیا اور انکمپیٹنٹ، تو اب باقی کسی کیا کسر رہ گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا دین یو آر ڈسمسڈ. اگلے دن ڈیفیکشن کلاس محمد علی بوگرا نے حلف لے لیا. ایوب خان نے ایبڈوز لا کے پوری کنونشن لیگ جو مسلم لیگ میں کنونشن لیگ میں شامل کی. مشرف نے اسی کے تحت پیٹرائٹ بنائی. ساری مائٹ کے باوجود بے نظیر پاکستان میں نہیں، نواز شریف نہیں ہے، 172 سیٹس نہیں کر سکا. 12 بندے پیپلز پارٹی کے پیٹرائٹ بنے. انہوں نے سوچا کہ یار یہ بھٹو صاحب نے سوچا کہ میں آرٹیکل 6 انٹروڈیوس کرا دوں، شاید میں کوئی بند مار سکوں. ان سیاستدانوں نے سوچا کہ ہم ڈیفیکشن کلاس کریں تاکہ اس کے جو پیچھے سے آرکسٹریٹ ہوتی ہیں ان کو نکال دیں. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کا ٹی وی متحمل ہو سکے. یہ پاکستان میں ایک تصور ہے، اللہ میاں تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا. ابھی پھر عارف چودھری صاحب جب پوچھیں گے قرآن کا تو مجھے انہیں پتا کہ میں قرآن کا حوالہ کسی وجہ سے دیتا ہوں، میں معمولی ایسے عام نہیں دیتا ہوں. میں نے کہا میرے لیے سب سے مقدس قرآن ہے، وہ میرے لیے آیا ہے، وہ انسان کے لیے آیا ہے، اس کا تک مخاطب میں ہوں. یا جو الناس، اسے پورے انسانیت کو مخاطب کیا ہے. وہ کسی اس لیے نہیں آیا کہ چند مولویوں کے پاس چلے جائے. اور آئین پاکستان کے اندر میرے لیے دوسری مقدس کتاب ہے. اب انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک آئین ہے، آپ مجھے دیکھیں سپریم کورٹ کے 8 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ججز کے اوپر وہ فیصلہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں ہے. آج یہی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ آپ نے اس کا ریفرنس کیوں نہیں دیا کہ جو 8 ججز کا ہے اس میں انہوں نے پارٹی ہیڈ کی جو ڈیفینیشن دی ہے ان ججز نے، وہ سن لیں. یہ عظمت سعید میں کئی دفعہ اس کو کہہ چکا دہرا چکا ہوں، اور یہ آج کل بہت اسی گونج اٹھ رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے اندر کہ پارٹی ہیڈ کو وہ تعریف کی. انہوں نے کہا پارٹی ہیڈ وہ ہے جو پارلیمانی پارٹی
کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو چلاتا ہے جو کہ ایگزیکٹو کونسل بناتا ہے جو کہ اتنی تفصیل میں گئے. آج سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے, کیونکہ ان کا وکیل کوئی نہیں تھا, انہیں کہا جی آپ نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا, ہمارا کیوں دیا. یہ تو ہے دوست کو اس کا. اور پھر جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا الیکشن کمیشن میں ان 25 بندوں نے کہ جی ہمیں پارلیمانی پارٹی نے کہ ہیڈ نے سیکشن نہیں دی, ہمارے پاس کوئی ریٹرن نہیں ہے, یہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے, یہ آئین کہتا ہے 63A, وہاں پہ 63A لاگو نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیژن دیا ان کو وہ پیش کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں, آپ کو پارٹی ہیڈ نے کیا ڈسمس. اور پھر میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے آئین بتایا تھا ان کو شاید اس پہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. یہ مجھے پتا ہے کہ آئین کہتے ہیں سپریم کورٹ انٹرویو, سپریم کورٹ انہیں ججز کے اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ انٹرویو کس کس موقع پہ نہیں کیا آئین کو تبدیل. جی ٹھیک ہے, راجہ صاحب ذرا کچھ فرمائیے نا اس پر. دیکھیے نیازی صاحب نے بالکل جو حوالہ دیا 8 ججز کا, لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ 17 ججز کا بینچ تھا. 9 ججز اس میں سے 8 + 9 17 ججز بنتے ہیں. 9 ججز نے اس سے ایگری نہیں کیا. تو جو قانون کے تحت سپریم کورٹ پہ جو بائنڈنگ ہوگی ججمنٹ وہ 9 ججز کی ہوگی, نہ کہ 8 کے. بہت سی جگہ پہ فیصلہ 3-2 سے آ جاتا ہے, تو وہ جو 2 ججز کا فیصلہ ہوتا ہے 63 والا بھی جیسے کہ جی وہ آپ پہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. نہیں نواز, آپ کا مطلب ہے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے؟ نہیں رائے صاحب مجھے بتائیں کہ نواز شریف سر ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے اس ڈیسیژن پہ؟ نواز شریف بالکل ڈسکوالیفائی تھے, جو میجورٹی کا جس کے اوپر سارے عظمت صحیح صاحب نے تحریر کی ہے, سب کے 8 ججز کے دستخط ہیں, اجاز احسن صاحب کے بھی, بندیال صاحب کے بھی. آپ سنیے, یہ وہ کیس ہے کہ جناب جب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جی پارٹی ہیڈ کی صدارت یہ کر سکتے ہیں, پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 203 ہے غالباً, اس کو امینڈ کر دیا گیا تھا کہ وہ پارٹی کی صدارت کر سکتے ہیں, جس پہ پھر سپریم کورٹ نے رول کیا تھا کہ جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں کسی ایک پرسن کے لیے, وہ امینڈمنٹس کی اجازت نہیں ہے. تو جو نواز شریف نااہل ہوئے تھے وہ تو اس سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل ہوئے تھے, اقامہ والے. نہیں حضور میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ذرا سنیں جی, یہ سنتے جائے نا, یہ 31 صفحوں کا جو فیصلہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو ہے, ساکھ نثار صاحب اس کو ہیڈ کیا, اور یہ عظمت صحیح صاحب نے اس کو 8 ججوں نے اس کے ساتھ ایگری کیا اور یہ نافذ ہوا. اس میں نواز شریف PLD 2018 سپریم کورٹ 370 where سپریم کورٹ held نواز شریف was barred from holding the position of party head. اب سنیں سر, یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں سر, اس کے اوپر لکھا ہوا کتنے رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ یہ کتنے رکنی بینچ ہے؟ یہ بتا رہا ہوں نا, یہی تو اسی پہ تو ڈیبارٹ کیے, اس کے لکھا ہے کہ اس کو ڈیبارٹ کر رہے ہیں, ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, کیا فیصلہ تھا. 8 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا 9 پہ نافذ ہو گیا تھا کہ نواز شریف اس کے بعد پارٹی ہیڈ ہٹ گئے تھے. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ گریٹ significance to the party head and said the party head performs various key functions including being a leader of the parliamentary party, پہلی پوزیشن being leader of the parliamentary party. اور پیراگراف 40 the words party head has been defined in article 63A of the constitution to mean any person by whatever name called declared as such by the party president. The party head typically performs various key functions including but not limited to the forming the central working committee, appointing a central executive committee, heading the central parliamentary board of the party, being a leader of the parliamentary party and other pivotal role. It can safely be and so and so and so forth. آپ مجھے بتائیں ہم کیا قانون لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, کیوں یہ سپریم کورٹ نے یہی کہا. انہوں نے کہا, اور پھر میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کا میں لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, وہاں آ رہی تھی سپریم کورٹ نے کہا فیصل عباسی صاحب جی ہمارا حوالہ جی اچھا نیازی صاحب میں اگر کہوں تو میں اس فیصلے سے متفق نہیں. فیصل عباسی صاحب میں چلنا بھی ہے, آئین بڑا کلیئر ہے. اچھا نیازی صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نیازی صاحب ٹھیک ہے, میں
نیازی صاحب میں جی ڈاکٹر آپ سب حاضرین کی وساطت سے اور 92 نیوز کی وساطت سے ایک چیز پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی اور عصر حاضر کی تاریخ کی جو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پولیٹیکل پروسیس کو چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے لیگل اور قانونی ایشوز میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا الیکشن ہوا ہے، بہت بڑی پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی ہے جو اپنی ریسنٹ ہسٹری میں بہت ہی امپورٹنٹ تھی، جہاں تقریباً 50-55 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2-2.5 کروڑ اس میں آبادی ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس وہ موبلائزیشن سینٹرل پنجاب میں بھی ہوئی ہے، سدرن پنجاب میں بھی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسمبلی میں ایک پروسیس ہونا تھا، اس پروسیس میں رخنہ اندازی کر دی گئی ہے ایک پولیٹیکل مسچیف کے طور پہ۔ اب گزشتہ تقریباً 96 گھنٹے سے یا 72 گھنٹے سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اصل چیز کہ پنجاب کے لوگوں نے اپنا ایک مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے جو نہیں تو کس نے بتایا کہ یہ کاف لیگ ان کی پارٹی ہے؟ کولیشن گورنمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، کسی کی میجورٹی نہیں چھینی جا رہی۔ سر یہ سائیڈ ایشو ہے سر، یہ سائیڈ ایشو ہے۔ اچھا نیازی صاحب ڈیو ریسپیکٹ سر، لوگوں کو بھی پاکستان کے لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع دیں سر۔ کاف لیگ ہم نے یہ پاکستان دیکھنے کے کہ سر ہمیں ہی صرف شور نہیں مچانا چاہیے۔ نہیں نیازی صاحب سر ڈیو ریسپیکٹ نیازی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بات مکمل کر لیں پھر نیازی صاحب۔ کہ کاف میں جو میں بیٹھا ہوں سر آپ دیکھیں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، ٹائم آپ نے لے لیا سر بولنے میں، میں صرف بات کر کے جانا چاہتا ہوں سر، میں صرف بات کر کے سر جانا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنا استدلال رکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے اور ہماری طرح کی جو ٹیلی ویژن پرسنالٹیز ہیں کہ ہم لوگ 33 ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصل چیز لوگ ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تمام جمہوری نظام، عدالتیں، کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ سب چیزیں سیکنڈری ایشو ہیں۔ پرنسپل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ول کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہی چیز ویسٹرن ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے اور کوئی پرنسپل ہمارا نہیں۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ چیز ہونی چاہیے۔ عدالتیں سیکنڈری ہیں، آئین سیکنڈری ہے، سب چیزیں سیکنڈری ہیں۔ نیازی صاحب کہتے آپ نے اپنے لیڈر کو کہنا تھا کہ وقت پہ فیصلے کیوں نہیں کیے، کیوں نہیں دسمبر میں الیکشن کال کر لیے؟ جنوری میں جب پتہ چل گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا باہر نکل کے، کیوں نہیں الیکشن کال کیے؟ 23 جنوری کو آپ کال کر رہے ہو کہ مجھے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو آپ نے کیوں نہیں الیکشن کروائے؟ کسے منع کیا؟ آپ جو اتنا بڑا مینڈیٹ وہ ڈاکٹر صاحب کے لیڈر تو نہیں ہیں نیازی صاحب، اچھی باتیں یہ بھی بتا دیتے ڈاکٹر صاحب۔ نیازی صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کے لیڈر تو آپ نے نہیں جب ہیں۔ ان کو اچھی باتیں میں کہتا ہوں، جیسے ایاز میر صاحب نے ان کو بتائیں باتیں، آپ بھی بتا دیں 2-4 کہ بھائی دیکھو عمران خان صاحب آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، یہ نہ دہرائیں۔ آپ نے یہ بوٹ پالش جو ہے نا، یہ جو ہو رہے ہیں، یہ آپ بوٹ پالش کرتے رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، اب نہ کریں، اب قوم کے سامنے ادا کریں کہ ہم نے بوٹ پالش نہیں کرنے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی بتاؤں اور ایاز امیر کی طرح 6-7 آدمی مجھے بھی ٹھوکیں سڑک کے اوپر، یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ حفیظہ صاحب یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جس میں ایاز امیر صاحب کی ٹھکائی عمران خان نے تو نہیں کرائی نا، آپ بتا دیں کس نے کرائی ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈرے مت۔ ایاز امیر کی پٹائی کس نے کی؟ عمران خان نے کی۔ ڈاکٹر صاحب میں اپڈیٹ سے اپڈیٹ آپ کو کر دوں تو اپڈیٹ کر دوں، اسد صاحب میں اپڈیٹ کر دوں کہ اس وقت جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کمرہ نمبر 1 کا، اور ججز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور معاف کیجیے گا عدالت کی کمرہ نمبر 1 کے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اب سے کچھ دیر میں یہ فیصلہ آنے والا ہے، اور ہمارے جو نشریات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بریک کے بعد آپ کو نیوز اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔